बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू द पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी है तो जीबी इलेक्शन भी सर पे आन पहुंचे जी। कल बड़ा दंगल है। देखना यह है कि ये जीबी इलेक्शन इस बार कौन, जो अकाबरीन हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, तो दूसरी जानिब आज़ाद उम्मीदवार भी किसी से पीछे नहीं है। एक दूसरे पर बयानबाजी होता है अक्सर। इलेक्शन का ये कह लें कि हुस्न है कि एक दूसरे पर और तनकीद और उसके बाद परफॉर्मेंस को न मानना, ये तो चलता है। दूसरी जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वही वतीरा रहा है कि ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब भी पहुंच गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का मैसेज लेकर। अब क्या होगा? इतलात ये है, ज़राए बता रहे कि फाइनल मैच है, अब MOU साइन हो जाएगा, मामलात अफा मुतफीम के साथ बेहतर हो जाएंगे। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जो जंगी मामलात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आने वाले बजट पर कि दोनों जो पॉलिटिकल बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनमें बड़ा एक दूरियां थी, उनको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से जो वफूद हैं वो बैठ रहे हैं सर जोड़कर कि अब आगे क्या होगा। इन सब पे बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीनियर एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान की सियासत और जोग्राफियल मामलात पर बड़ी गहरी नजर रहती है आपकी। ज़ाहिर शाह शराई साहब ने भी ज्वाइन किया। ज़ाहिर शाह शराई साहब, सुन सकते हैं आप? खुश आमदीद कहेंगे शो में आपको। जी बिल्कुल सिराज, आपकी आवाज मुझे आ रही है। शाह साहब, पहले मैं चाहूंगा कि जीबी इलेक्शन पे मैं आपसे टेक ले लूं। ज़ाहिर शाह शराजी का क्या तज्जिया है? कल ये मार्का, ये जो सर पे ताज है, ये कौन सी जमात के सर पे सजने जा रहा है? पीपल्स पार्टी या PMLN, या कि आपको लगता है कि वो जो जिनकी कबूलियत कम है, वो आज़ाद लोग हैं, उनका क्या वहाँ पे सिनेरियो है और हालात कैसे है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है? बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। सबसे अहम जो मामला है वो ये है कि ट्रेंड क्या है, मतलब सियासी जमातों का जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने वही एक इल्जामात की सियासत के ऊपर जो है बात की। आपने देखा बिलावल भुट्टो साहब वहां पे गए, उन्होंने एक दो तीन चार पॉलिटिकल जो ऑफर्स की कि जनाब आप अगर जीबी में हम पीपल्स पार्टी को जिताते हैं तो हम आपको कराची जैसा माहौल देंगे, कराची जैसी डेवलपमेंट देंगे। PMLN की जो लीडरशिप है, आप देखें मियां नवाज शरीफ साहब वहां पे गए, उन्होंने भी डेवलपमेंट की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की और ये तमाम बातें की। लेकिन देखें 22 साल हो गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो एक जो मकामी निजाम था या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था वो आज तक डेवलप नहीं हो सका। बाकी आप देखें दो चीजें हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो आजाद कश्मीर है, वहां पे एक ट्रेंड हमेशा से ये रहा है कि यहाँ के जो लोग और सियासतदान है वो हमेशा उस पार्टी के साथ जाते रहे जो कि मरकज में हुकूमत में रही है। और क्योंकि ज्यादातर आप देखें डेवलपमेंट फंड है, उनकी जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, तो वो मरकज के साथ रहते हैं। सियासी जमातों के साथ एफिलिएशन बड़ी कम किसी तरीके से परफॉर्म कर सके। तो इस वक्त हम देखें तो PMLN और पीपल्स पार्टी दो ऐसी जमातें हैं जो समझती हैं कि वो जीबी में हुकूमत बनाने के हो सकती है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि जो तीसरी जमात है, तहरीक इंसाफ या PTI, या आप उसको इस वक्त हम कहें कि वो एक आजाद हैसियत से मुख्तलिफ निशानों के साथ जो है ना इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका ये दावा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी दी गई, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है पाकिस्तान की तरफ। बट दैट इज अ नैरेटिव, वो सियासी जमात का दावा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई हुकूमत बनती है तो वो मखलूत टाइप की ही हुकूमत हो सकती है। विजिबली मुझे नहीं नजर आता PMLN या पीपल्स पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। हाँ, पीपल्स पार्टी को दो तीन एजेस जरूर हैं। एक अगर आप देखें तो जो यहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी है, दो कम्युनिटीज है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, एक अहले तशी, दूसरा इस्माइली कम्युनिटी, और तीसरा आपके पास जो है वो सुन्नी सेक्टर भी बड़ा किरदार अदा करता है। लेकिन हाल ही में जो प्रिंस रहीम आगा खान का जो विजिट था, वो गिलगित बल्तिस्तान की सियासत पे और यहाँ की इलेक्शन पे बड़ा जो है असरअंदाज हो सकता है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि आप देखें तो सदर आसिफ अली जरदारी, भुट्टो और बिलावल भुट्टो, उन्होंने जिस तरीके से करीम आगा खान को वेलकम किया, प्रोटोकॉल दिया,
ان کے ساتھ رہے. پھر کے پی کے اندر جب ان کا وزٹ ہوا تو یہاں کے گورنر نے بڑی حد تک پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں, ہم تو پیپلز پارٹی کے کہیں گے کیونکہ ان کے نامنی ہیں, اور زرداری صاحب کی ایما پر ہی جو ہے صوبے کے گورنر, یہاں بھی ان کو کافی پروٹوکول دیا گیا. تو اور دوسرا آپ دیکھیں جو بلاول بھٹو اور آسما بھٹو کے جو الیکشن ریلیز تھی, اس کے اندر بھی انہوں نے کوشش کی کہ اس کمیونٹی کو ایک خاص طریقے سے وہ کریں, اور باقاعدہ دیدار کے حوالے سے مبارکبادیں بھی دی گئیں. شاید آسما بھٹو نے کچھ تلفظ کی بھی غلطی ہوئی, لیکن پھر انہوں نے ریکٹیفائی کیا. یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو ایج دے گا. بڑا سوری فار انٹرپٹ شاہ صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں. چونکہ 28ویں ترمیم سر پر ہے, بجٹ کے معاملات بھی سر پر ہیں, پھر ہمارے ہاں بیک ڈور روابط اور چیزوں کو مینیج کرنا, جس طرح زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کا چیمپئن ہوں, اور لوگ ان کو کہتے ہیں, اور وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. اس وقت بھی تو جوڑ توڑ عروج پر ہوگی کہ ٹھیک ہے یہاں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہاں ہم کریں. تو ابھی ذرائع بتا رہے پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ شاید کیا جائے گا بلتستان میں, گلگت میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا پاکستان کی سیاست کے اندر آپ نے رول دیکھ لیا ہے کہ وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں ان کا سٹانس ایک ہوتا ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا سٹانس دوسرا ہوتا ہے. لیکن جو سب سے اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اگر پاکستان کے اندر حکومت کرنی ہے تو انہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں, چاہے وہ مقتدرہ کے ساتھ ہوں, یا طاقتور حلقوں کے ساتھ ہوں. اور اسی لین دین کے معاملے کے اوپر بھی اس وقت دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ آصف زرداری شاید یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ 8ویں ترمیم کو پاس کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے ان حلقوں کے جو چاہتے ہیں کہ ڈیولیوشن آف پاور ختم ہو, 18th امینڈمنٹ ریووک ہو. بڑی حد تک جو ہے 28th امینڈمنٹ کے اندر یہی باتیں ہو رہی ہیں, سینٹر کو طاقتور کیا جائے. لیکن وہ میرے خیال میں ایک وقت کی ضرورت بھی ہے. بے شک اس وقت پریزیڈنٹ زرداری کا ایک کارڈ تھا جب وہ پچھلی دفعہ صدر تھے, انہوں نے اس کو کھیلا, انہوں نے ڈیولیوشن کی, انہوں نے صوبوں کو امپاور کیا 18th امینڈمنٹ کے تھرو. لیکن وہ 18th امینڈمنٹ کے ثمرات آج تک کم از کم نہ بلوچستان کے اندر نظر آئے, نہ خیبر پختونخوا کے نظر آئے, نہ جی میں, نہ کہیں اور نظر آئیں گے. لیکن شاہ صاحب خطا خلابی کے لیے معذرت, بلاول صاحب آج بھی ان پولیٹیکل جو کیمپین کی جو جلسے تھے, جو ریلیاں تھی, ان میں کہتے ہوئے نظر آئے کہ 18ویں ترمیم کے باعث ہی تو اورنج ٹرینیں چل رہی ہیں, 18ویں ترمیم ہے تو صوبے خود مختار ہیں. اور پھر آج مولانا کی بڑی سٹیٹمنٹ ہے, مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کو محفوظ کرنے کے لیے آئین پاکستان کو اپنی بہتر شکل میں لانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور اب پیپلز پارٹی کیوں کمپرومائز ہے, وہ شکوے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی شاید کمپرومائز ہے اور وہ بیک ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی اب بے بس ہیں ہم؟ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, کوئی لوگ اس اتفاق نہ کریں. دنیا میں اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں, چاہے وہ امریکہ کی ہے, چاہے برطانیہ کی ہے, چاہے وہ فرانس کی ہے, جب تک سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ اور مقتدرہ اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ایک پیج تو نہیں تو وہ نظام چلتا نہیں ہے. لہذا زرداری صاحب ہیں یا میاں نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یا ایون آپ کے جو قیدی 804 ہیں جو کہ شاید کلیم کرتے رہے کہ وہ بہت بڑے ایک انقلابی ہیں, وہ سب بھی جب تک ایک پیج پہ نہیں تھے وہ حکومت میں نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کو اب سمجھ آتی ہے. تو پھر یہاں پہ جس کا آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے, تو ان کی جماعت کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی؟ سب جماعتوں کو سمجھ آ رہی ہے. آج بھی آپ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا جماعت اسلامی کو یا ایم کیو ایم کو حکومت سے باہر نکالیں گے تو ان کو مخالفت نظر آئے گی. کیا اچھا صاحب جب بلوچستان میں حکومت کرے تھے تو وہ ایک پیج پہ نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جب خیبر پختونخوا کے اندر حکومت کر رہے تھے ان کے دور میں کیا ٹیررزم کے خلاف آپریشن نہیں ہوا تھا 2006-07 کے اندر؟ کیا انہوں نے انڈورس نہیں کیا؟ لیکن سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر, جو میری ذاتی رائے ہے, لیکن یہ ایک سیاسی انڈسٹری ہے, اور پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ ڈیموکریسی پہ مبنی نہیں ہے. وہ اشرافیہ اور طاقتور حلقوں کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ایک پپٹ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو تمام کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے, فوج بھی ٹھیک ہے, دنیا کا نظام بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ظاہر شاہ صاحب, مجھے لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ کا تجزیہ بڑا اہم ہے. کل پلڑا بھاری اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این کا ہے. ویزیبلی دیکھیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں
شاید اتنی سیٹیں لیں گی کہ پھر آپس میں کمپرومائز کی بات ہوگی. اب جیسے کشمیر کے اندر آپ دیکھیں, آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کا پلہ بھاری ہے حکومت میں. جی بی میں میرے خیال میں جو یہاں کے سیاستدان ہیں, یہاں کے عوام ہیں, وہ کوشش کریں گے وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ جائیں یا اس پارٹی کے ساتھ جائیں جو مرکز سے ان کے لیے مفادات حاصل کر سکیں. کیا آصف علی زرداری صاحب بحیثیت صدر اور بلاول بھٹو بحیثیت پیپلز پارٹی کے سندھ کے اندر حکمرانی کرتے ہوئے جی بی کے لیے کیا لا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ گلگت بلتستان, چترال اور جو نارتھن ایریاز کے بہت بڑی آبادی جو خاص طور پہ ایک خاص مسلک سے, اسماعیلی مسلک سے تعلق رکھتی ہے, وہ کراچی کے اندر بڑے انفلوئنشل ہے. اور میرے خیال میں زرداری صاحب کے بڑے قریبی تعلقات ان حلقوں کے اندر بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی کوشش کرے گی وہ اس کارڈ کو یوٹیلائز کرے. پی ایم ایل این اپنی طرف سے آفر کرے گی کہ وہ گلگت بلتستان کے اندر انقلاب لائیں گے ڈیولپمنٹ کے تھرو, اسکیموں کے تھرو, اور ان کے جو ہے تمام مطالبات ماننے کی شکل میں. تو لیٹس سی کہ گلگت بلتستان کے عوام کیا کرتے ہیں, کیا وہ ریئل ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا ان کو آپ کسی اور نعرے سے جو ہے جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کے قیمتی تجزیے کا. اور ظاہر شاہ شیرازی نے اپنا قیمتی تجزیہ دیا, اور کیا خوب آپ نے تجزیہ دیا. کہا کہ اثر رسوخ بڑا ویلیو کرتا ہے پاکستان میں. وہاں پر اسماعیلی ووٹ ہے, پھر اہل تشیع ووٹ ہے, پھر اہل سنت کا ووٹ ہے. تو وہ پولیٹیکل پارٹیاں دیکھتے ہیں کہ کس کو کیپچر کرتی ہیں گلگت بلتستان میں. دوسری طرف جو ہماری خطے کی جو صورتحال تھی امریکہ اور ایران کو لے کے, اس کو بھی کم کرنے میں پاکستان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اس وقت بھی ہمیں محسن نقوی صاحب وہاں موجود ہیں, اور ایون فائنلی پاکستان کے سر یہ سہرا سجے گا, لیکن حالات پھر سے کشیدہ ہو گئے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ایئر کموڈور ریٹائر ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے ایئر کموڈور صاحب. بہت شکریہ جی مجھے پروگرام میں لینے کا. جی بہت شکریہ سر. میں چونکہ آپ تجزیہ اچھا دیتے ہیں, پاکستان کے لیے آپ کی بڑی سروسز رہی ہیں, اس وقت بھی آپ پاکستان کی خدمت کرنے میں پیش نظر آتے ہیں. ارشد صاحب, محسن نقوی فیلڈ مارشل کا پیغام لے کر ایران پہنچ چکے ہیں. فائنلی ایم او یو سائن ہو جائے گا اور پاکستان دنیا میں امن کا سفیر بن کے آئے گا سامنے. الحمدللہ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, اور دنیا میں جو ہمارے دوست تھے یا دوست نہیں بھی تھے, جو نیگیٹو تھوڑا سا اوپینین رکھتے تھے پاکستان کے بارے میں, اس وقت پاکستان کا ڈنکا بول رہا ہے پوری دنیا میں. اور یہ معجزہ جو ہے یہ صرف ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی وزڈم کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. اور شبانہ روز انتھک محنت کی ہے ہمارے فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان نے, اور ساتھ ان کی ٹیم نے. جیسے آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ ہمارے ماشاءاللہ ایک گناہ مخش قسم کے سیاستدان بن چکے ہیں. پنجاب میں ان کو ہم دیکھ چکے ہیں, اور جو انٹیریئر منسٹری میں ان کے کارنامے ہیں ان کو تو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو زبان ہے وہ مبارک فرمائیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ امن کے سفیر کے طور پہ دنیا میں یاد رکھا جائے گا. اور یہ یاد رکھے دنیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ سمسن آپشن ان کا جو تھا, جس میں نیوکلیر آپشن بھی تھا فار کنسیڈریشن, تو آپ سوچیں کہ اگر یہ آپشن استعمال ہو جاتا ہمارے نیبرہڈ میں اور دنیا کے لیے کتنا کیٹاسٹرافک ہوتا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے اپنے جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی کاوشیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاوری عطا فرمائے, اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ دنیا میں بلند فرمائے انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی بتائیے گا ایئر کموڈور صاحب, چونکہ یہ جو خطہ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے اس وقت, پھر جو ایران کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اگر یہ بمباریاں یہ حملے نہ رکے تو پھر ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں گے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا وہی رویہ ہے کہ آپ کو آنا ہوگا, اور وہ والا رویہ دھمکی آمیز ان کی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمنگ ویک تک ہم یہ معاملات بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ جی یہ بہت ٹائٹ روپ واک ہے. آپ دیکھیں کوئی ڈائریکٹ ہماری اس طرح کا کنٹرول ہوتا نہیں ہے. جو بلیجرنٹس ہوتے ہیں یا جو مخالف دھڑے ہوتے ہیں, چاہے ملک ہو یا چاہے آپ برادری لیول پہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ایفرٹ,
لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ امریکہ جو ہے، امریکہ کے اندر بہت زیادہ اپوزیشن ہے اس وار کو لے کے، اور اس کو امریکہ کے اندر اس کو بہت زیادہ کوئی پاپولیرٹی اس وار کو حاصل نہیں ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ بھی انڈر پریشر ہے کہ جلد از جلد ایک ایگزٹ لیا جائے. لیکن ان کی فیس سیونگ، اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ اس وقت ایفرٹ کر رہے ہیں. یہ تھوڑا بہت ریٹورک جو ہوتا ہے اس طرح کا جنگ کے دوران جو مختلف قسم کے سلوگنز ریز کیے جاتے ہیں، نعرے مارے جاتے ہیں، لیکن ایٹ دی ہارٹ آف دیئر ہارٹ ایرانی ہو یا امریکنس ہو، دونوں ہی امن چاہتے ہیں اور فی الفور امن چاہتے ہیں. فی الفور امن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایئر کموڈور رشید صاحب نے اپنا موقف دیا اور خطے پر روشنی ڈالی. آپ نے آپ کا بہت شکریہ. اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے بات کرتے ہیں جی بی الیکشن سے لے کے بجٹ، 28ویں ترمیم اور خطے کی صورتحال پر. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی کے سینئر رہنما اسلم گوری صاحب نے. ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی محترمہ سرینا عدنان صاحبہ، اور کچھ ہی دیر میں پیپلز پارٹی کے سینیٹر ضمیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا. گوری صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ اسلم گوری صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. اسلم گوری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آج غالباً آپ تھے وہاں، آپ نے سنی ہوگی. وہ پیپلز پارٹی کو کہتے نظر آئے کہ آپ لوگ کیوں کمپرومائز ہیں، 18ویں ترمیم پہ ہم حملہ ہونے نہیں دیں گے. یہ 28ویں ترمیم ہے، بیچ میں 18ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟ کیا واقعی 18ویں ترمیم کے جو اختیارات ہیں اس پہ قدغن لگنے جا رہی ہے؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جی بی الیکشن میں جے یو آئی کہاں ہے؟ بہت شکریہ آپ کا جی. جی بی الیکشن میں جے یو آئی موجود ہے، جے یو آئی کھڑی ہے، سیٹوں پہ کھڑی ہے اپنے، تو وہاں پر ہمارے ساتھی باقاعدہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم چونکہ سب کوئٹہ گئے ہوئے تھے تو مولانا صاحب نہیں جا سکے، تو سینیٹر مولانا عطا الرحمان صاحب گئے تھے وہاں پر، وہ کچھ جلسے کر کے آئے وہاں پر اپنے اپنے علاقوں میں کنونسنگ کے لیے. تو جے یو آئی پہلے بھی ہوتی ہے، اب بھی کھڑی ہے انشاءاللہ. ہم اپنا دیکھیں، ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جمہوریت اس وقت مقدمہ اپنا ہار رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور جس طرح کے انتخابات پہلے ہوئے، ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں اس سے کوئی اچھے تعلق میں ہو جائیں گے، اور جس طرح سے پاکستان میں ہوئے ہیں تو اسی طرح کے لگتا ہے کہ وہاں بھی ہوں گے. لیکن بہرحال ہم نے ایز اے جمہوری پارٹی اس الیکشن کا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، حصہ بنے ہوئے ہیں، ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ہم آخری وقت تک جمہوریت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتے، حالانکہ اس وقت جمہوریت بہت منیمائز ہو چکی ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اب جو اگر 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، جو اس وقت مختلف میڈیا چینلز پہ ڈسکس ہوتی ہیں، مختلف لوگ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسکس کیوں ہوتی ہیں. کہیں سے کہا جاتا ہے کہ اس پہ ڈسکس کرو، عوامی تاثر لو تاکہ لوگ کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا کام شروع کیا جائے گا. گوری صاحب، آپ نے کہا کہ جمہوریت تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو کیا آپ مولانا صاحب، یو اینڈ یور پارٹی اور پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ، ان کا قصور نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جیسی بڑی جماعت کو دیوار سے لگایا گیا اور آپ لوگ اس کا سہولت کار تھے سارے، اور آپ دیکھ رہے تھے سب؟ دیکھیں، میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. پی ٹی آئی میرے ساتھ اپوزیشن میں 2018 میں پی ٹی آئی کو کون لایا تھا اور باقیوں کس نے دیوار سے لگایا تھا؟ ان باتوں کو چھوڑ دیں آپ. ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جو ذمہ دار ہے سب کو پتہ ہے، اس میں تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. آپ اس طرح کی بات نہ کہلوائیں جو آن لائن آپ کا لائیو شو ہے، جو آپ کے لیے مشکل ہو جائے. بات سیدھی، سب جانتے ہیں جمہوریت کو تباہ کون کر رہا ہے، کہاں سے ہو رہی ہے. ہم لوگ سب کے ساتھ اس کا وکٹمز ہیں. کبھی مسلم لیگ ہے، کبھی وکٹم پی ٹی آئی ہے، کبھی وکٹم جے یو آئی ہے. ہم سب وکٹم ہیں اس کے. اور مسئلہ یہی ہے، یہی اسی چیز سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پیپلز پارٹی سے کہا ہے کہ یہ جو آئین ہے، یہ آئین پاکستان ہے، 1973 میں بنا تھا، جس میں بار بار پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ یہ ہمارا آئین ہے. تو اگر آپ نے بھٹو صاحب نے بنایا تھا، بھٹو صاحب نے محنت کی تھی اس پہ، ہم سب اس کا حصہ تھے. مفتی محمود رحم اللہ اور دیگر لوگوں نے، مولانا شاہ نورانی اور دیگر لوگوں نے اس پہ سائن کیے تھے. تو ایک متفقہ آئین کہلاتا ہے. تو اس آئین کو چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. یہ واحد وہ آئین رہ گیا ہے جو اس ملک کا میثاق ہے. اگر آپ نے اس آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی
اور اس آئین کو نقصان پہنچا تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا, پھر سب کو بکھر جائے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ چیز بکھرے نا اور نقصان میں نہ جائے. آپ کو پتا ہوگا کچھ جی 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 آپ کال پہ رہے نا. سرینا عدنان صاحبہ, آپ لوگ بھی اس کے قصوروار ہیں کہ آج آپ کو لیونگ پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہا. آپ لوگوں نے بھی جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی کہ آج شاید آپ اس نہج پہ آ گئے. کیا کہیں گی بی بی؟ نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط الزام ہے. ایک ایسی پارٹی, ایک ایسی جمہوری پارٹی جو پچھلے 30 سال لگے جس کو پنپنے میں, اور جب وہ ایک سیٹ ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد صوبوں میں ایک سیٹ ملی اور اس کے بعد پھر ملکی مقبولیت سے وہ آگے آئی اور ایوانوں میں پہنچی, پھر اس کو اس کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے پر, جو کہ کرپشن کے بھی خلاف تھا, جو کہ ملک کی جو سلامتی کے خلاف جو فیصلے کیے جا رہے تھے, یا پاکستان کی سرزمین کو جو حوالے کرنے کے لیے جو بات کی جا رہی تھی, اس کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہوئی. ہمارے وزیر اعظم نے منع کیا کہ وہ نہیں دیں گے پاکستان کی سرزمین اس طرح, اور پاکستان کی عوام کے لیے استعمال ہو گئے اس کے ریسورسز, نہ کہ کرپشن کے اندر. اور یہ اسی وجہ آپ کو سے سب پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے سرینا صاحبہ, قطع کلامی کے لیے معذرت, میرا سوال لے لیں, چونکہ آپ نے کہا ہماری بڑی جد و جہد ہے, ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا وہ جو قیدی ہے آپ کا بانی, جب وہ وزیر اعظم تھا تو وہ بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, وہ سب کو پارلیمنٹیرینز کو بھی اس نے جیلوں میں بھر دی تھی. تو یہ آج پھر آپ وہی ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے. عمران خان کبھی بھی ڈکٹیٹر, ان کا نام ہے. دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہی بات آپ دیکھ لینا کہ کس قسم کی فضا ہے اس وقت پاکستان میں, کہ نام پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. جمہوریت بھی ایک طرف کہا جا رہا ہے, کہاں کی جمہوریت ہے یہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب دیکھیں 2000, یہ بالکل غلط بات ہے کہ ڈکٹیٹرشپ یا کچھ تھا. یہ جو کیسز تھے جس کے اندر جو اس وقت جو مسندوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے 17 جماعتوں کی سیٹیں اور وزیر اعظم بنے ہوئے 17 جماعتوں والے مسلم لیگ کے جو شہباز شریف ہیں, تو اس وقت اگر نون کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے ان کو جو تھا وہ اگر سزائیں ہو رہی تھی یا جیل میں جا رہے تھے, کہ مقدمات تو انہوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کے دور میں بنائے تھے. پہلے تو بس یہ ہوتا تھا نا کہ آپ بن جاؤ اب میں بن جاؤں. بیچ میں جب ایک جمہوری پارٹی آئی تو اچھا. دوسری بات دیکھیں, یہ بات کہنا بھی بالکل غلط ہے. جب عوام کی مقبولیت دیکھی 2017-18, جب وہ مینار پاکستان کا بھی جلسہ ہوا تھا اور بھرپور طریقے سے جو ہے عوام نے ساتھ دیا, لاہور جو جلسہ تھا وہ ایک تھا ٹیبل چینجر تھا, ٹھیک ہے, گیم چینجر تھا, وہ ٹیبلز ٹرن ہوئی اس پہ. تو جو لوگ ساتھ آنا چاہتے تھے وہ آگے آئے, لیکن پی ٹی آئی جو تھی وہ عوام کی طاقت سے ہی آگے بڑھی, ٹھیک ہے, اور ووٹ حاصل کیے. 2018 میں 3 سال بھی گورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا. 2 سال کے اندر ہی اس کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کی جو سازش ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت جو معاملہ ہے, آپ دیکھیں اب آج جو بات کی جا رہی ہے, میں سن رہی تھی آپ کی بات کہ میں آپ کو کچھ سنوانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو کچھ سنوانا چاہ رہا ہوں, آپ سنیے گا. ایک شارٹ چلائیے گا پروڈیوسر صاحب. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی زیرک سیاستدان ہیں, اثاثہ ہیں قوم کا, ذرا سنائیں وہ کیا کہہ رہے تھے, پھر میں سوال لے لیتا ہوں. جی پلیز. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا, میرے والد نے اس پہ دستخط کیے ہیں. میں تو اس آئین کو تحفظ دینے کا عزم کر رہا ہوں. آپ کے دیکھا دیکھی اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا, صوبوں کے حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے, صوبوں کا باہمی اعتماد خراب کر دیا گیا, تو آپ بتائیں کہ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ جا رہے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی, مارشل لاؤ نے آئین کو جتنا خراب کیا تھا, گند کر دیا تھا, 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا. آپ کی حکومت تھی اور ہم مل کر ایک کمیٹی میں بیٹھے, 9 مہینے تک ہم نے پورے آئین کو صاف کیا اور متفقہ طور پر ایوان سے پاس کرایا. آج ہم اس 18ویں ترمیم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ کس بات کی کمزوری دکھا رہے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم میں ہمیں طے کیے تھے. ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو, آپ کیوں پیچھے ہٹیں گے اور آپ کیوں سودے کریں گے؟ سنا آپ نے, مولانا صاحب نے بڑی بہترین بات کی ہے اور پیپلز پارٹی پر ڈائریکٹلی انہوں نے یہ حملہ کیا ہے یا یہ ان پہ اعتراض کیا ہے کہ آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں. اسلم گوری صاحب, مولانا صاحب کی آپ کو میں نے ساٹ اور پوری قوم کو سنوا دی. مولانا صاحب شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے علم میں ہے کہ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پہ کمپرومائز ہو گئی ہے. اف اٹ از رائٹ, اگر یہ درست ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نیکسٹ کیا کرے گی جے یو آئی؟ سڑکوں پر آئے گی, کیسے آپ تحفظ کریں گے آئین کا؟ دیکھیے, بات اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی بات درست ہے, لیکن بات یہ بھی تو آپ ہو سکتی ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ اپنی وراثت کو سنبھالیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حوصلہ بھی تو دلایا جاتا ہے نا کسی کو کہ بھائی اگر آپ کی وراثت ہے اور ہم نے مل کے ایک چیز تیار کی تھی تو آج اس کے تحفظ کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے, آپ بھی کھڑے ہو جائیں. بالکل اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے, الزام والی بات نہیں ہے. ابھی تک کوئی چیز دیکھیں, اس وقت جو چیزیں میڈیا پہ آ رہی ہیں ہم انہیں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا, آپ کال پہ بلیک اینڈ وائٹ میں تو سامنے ابھی جی کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں تو ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئی نا ابھی تک. اچھا, آپ کال پہ رہنا. سینیٹر ضمیر گمرو صاحب لائن پہ آ گئے, میں چاہ رہا ہوں ان سے پوچھوں. سینیٹر صاحب خوش آمدید کیے شو میں. تھینک یو ویری مچ. ضمیر صاحب, ایک تو جی پی الیکشن پہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے, دو سوال ہے میرے. پیپلز پارٹی کتنی پر امید ہے جی پی الیکشن کو لے کے؟ آصفہ محترمہ وہاں ہیں, خاتون اول. بلاول صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. اور پھر مولانا صاحب کا شکوہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا 28ویں ترمیم کچھ خطرہ لا رہی ہے؟ آپ لوگ کمپرومائز ہیں, پریشر میں ہیں؟ ضمیر صاحب میرے خیال میں آپ نے جی بی الیکشن میں کمپین ہماری دیکھی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی, جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بھٹو زرداری صاحبہ چلا رہی ہیں, اور انہوں نے پورے گلگت بلتستان کو گیلونائز کیا ہے. اور ہماری جو ہے وہ کمپین نظر آ رہی ہے پورے ملک میں, اور وہاں سے ملک کو بھی میسج دیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے اسپیچز میں, خاص طور پر جو ہے وہ جو 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جو ایلیمنٹس جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گلگت, کراچی یا دوسرے شہروں کو جو ہے اسلام آباد سے نہیں چلایا جا سکتا. تو یہ انڈیا ہے کہ 18th امینڈمنٹ اور کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ سوشل کانٹیکٹ ہے, ریاست فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کے درمیان ایک طرف, اور دوسری طرف جو ہے یہ سوشل کانٹیکٹ ہے ریاست اور عوام کے درمیان. تو یہ جو ہے وہ بالکل جو آپ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے, بالکل مولانا فضل الرحمان بہت ویرک سیاستدان ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایم آر ڈی میں رہے ہیں, ہمارے ساتھ کانسٹیٹیوشن میٹنگ میں رہے ہیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا جو بنیاد ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے, صوبوں کی خود مختاری ہے, اور جو ہے وہ اس پر عوام کے حقوق کا کوئی جو ہے وہ. سینیٹر صاحب جزاک اللہ خیر, پھر جو این ایف سی کا فارمولا, پھر وہ دفاعی بجٹ کے 400 ارب سم تھنگ, یہ اس کو کیسے قانونی شکل دی جائے؟ کیسے آپ وفاق کو مطمئن کریں گے؟ کیونکہ وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ نرمی سے نہ ہوا تو پھر ہم سختی کریں گے. وفاق غریب نہیں ہے, وفاق بالکل جو ہے وہ امیر ہے. اگر وفاق امیر نہیں ہوتا تو وہ صوبائی سبجیکٹ پر نہیں ایجوکیشن منسٹری بناتا, نہیں ہیلتھ بناتا, نہیں فوڈ بناتا, نہیں نارکوٹکس بناتا, نہیں پاور کی منسٹری بناتا, نہیں واٹر کی. یہ صوبائی منسٹریز ہے ساری. تو وہ جو اگر وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ ابھی وفاق کی گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ 2000 بلین سے, ایک ڈیفنس بجٹ سے 2500 بلین سے آپ چلا سکتے ہیں. ابھی جو یہ گورنمنٹ چلا رہی ہے وہ 7000 ارب سے چلا رہی ہے. پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ 5000 ارب بچا کر ملک اور عوام کو جو ہے وہ بچا سکتی ہے مہنگائی سے, بے روزگاری سے اور غربت سے. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ اگینسٹ 18th امینڈمنٹ اور کانسٹیٹیوشن فیڈرل پروونشل گورنمنٹ چل رہی ہے. اخراجات جو ہے وہ ان کے 7000 ارب ہیں, جبکہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے 2.5 ٹریلین ہے, 2500 ہے. تو ایک اور ڈیفنس بجٹ سے جو ہے وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ چلا سکتے ہیں, جو 3 دفاعی بجٹ سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے. تو وفاق امیر ہے, اس کے بعد بہت پیسے ہیں, اس وجہ سے صوبائی منسٹریز وہاں جو ہے قائم ہیں, جو آئین اور 18ویں ترمیم کے خلاف ہے. میرے خیال میں اس پر پورے ملک کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے.
اور یہ کرنا چاہیے, تہیہ کرنا چاہیے کہ بھائی وفاقی جو گورنمنٹ ہوگی وہ 10-12 منسٹریز پر مشتمل ہے, اس پر ہی جو ہے وہ 2-2.5 ہزار ارب میں چلائی جائے اور 5,000 ارب روپیہ قوم کا جو ہے وہ بچایا جائے, تاکہ کانسٹیٹیوشن اور عوام کے رائٹس محفوظ ہوں اور ملک میں معاشی جو ہے وہ صورتحال ابتر نہ ہوں. ٹھیک ہے, میں دونوں مہمانوں کے پاس بڑا امپورٹنٹ لے کر آ رہا ہوں سوال میں. ذرا پہلے پی ٹی آئی کی خاتون رہنما کو ہم فری کر دیں. بی بی آپ لائن پر ہیں, چونکہ یہ بڑا اہم ہے. ہم صوبائی خود مختاری کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی بڑی جدوجہد ہے. 18ویں ترمیم اتنی آسانی سے نہیں ہوئی تھی منظور, لیکن اگر اس کے اختیارات چھن جائیں گے یا ان پہ قدغن لگائی جائے گی 28ویں ترمیم میں, تو پھر وفاق اور صوبوں میں پہلے ہی بڑا گیپ ہے, اس کو کیسے فلفل کیا جائے. اے پی سی کی ضرورت ہے جی پی الیکشن کے بعد, پھر بجٹ کا بڑا اہم مسئلہ ہے. پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ جب 26ویں ترمیم کو اپروو کروایا جا رہا تھا, اسی وقت یہ چیزیں نوشتہ دیوار کی طرح سامنے نظر آ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. جس طرح عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا 8 فروری کو, اسی طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر, انتظامیہ کی سوورنٹی پر, ہر چیز پر ڈاکہ پڑا. اور ہوتے ہوتے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آگ جو ہے وہ اپنے گھر تک آ گئی ہے, تو شور مچایا جا رہا ہے. تو اصل اپوزیشن یہ دیکھا جائے, اس وقت پی ٹی آئی نہیں تو کی تھی کہ 26ویں اور 27ویں ترمیمیں یہ نہیں پاس ہونی چاہیے. آج جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے یہ آگ پورے ملک میں لگ چکی ہے. اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے, تو میرے بھائی ابھی اس وقت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا وہ شفاف ہے؟ کیا کیمپیننگ کرنے دی جا رہی ہے؟ کیا بینرز لگائے دیے جا رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں سرینا بی بی, یہ دیکھیں یہ تو وتیرہ ہے. آپ جیت جائیں گے تو سب ٹھیک ہے, ہار جائیں گے تو آپ بولیں گے میں نہ مانوں. نہیں, دیکھیں بات یہ نہیں ہے. فارم 47 کی حقیقت نا اللہ کو بھی ہم سب نے جواب دینا ہے اپنے اپنے شعبوں کے تحت. تو آر ٹی ایس کا بھی پھر جواب دے دیں. فارم 47 کی حقیقت کیا ہے, صحیح ہے. اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ نہ لگانے دو بینرز, ہمارے دلوں میں بستا ہے خان اور پی ٹی آئی. تو بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے, اگر پورے ملک چوپٹ ہو چکا ہے نظام. دیکھیں نون لیگ 17 جماعتوں کی جو وہ ہے, جو ہیڈ بنے ہوئے, جو ملک چلانے کے ایک ناکام دکھا رہے ہیں تصاویر, ان سے چل نہیں رہا ملک. معیشت بھی برباد ہو چکی ہے, آئین اچھا میرا سوال لے لیں, میرا سوال لے لیں بی بی خطا کلابی کی, میرا سوال لے لیں. جن اسمبلیوں کی پر اگر فارم 47 والا حال کیا, تو آج جو آزاد کشمیر میں حال ہو رہا ہے نا, خدا نہ خواستہ. بی بی سوال تو لے لیں, بریک پہ پیر ذرا توقف تو کریں. میرا سوال تو لے لیں محترمہ, قابل عزت ہے, آپ سوال لے لیں. جن اسمبلیوں کی آپ بات کر رہی ہیں نا, ان کی حرمت کی, ان کی عزت کی, جس ووٹ کی رسپیکٹ کی بات کر رہی ہیں, ماضی میں آپ نے خود ہی عوام کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا اپنی ضد اور انا کے لیے, آپ کے قیدی نے. تو آپ لوگ تسلیم کریں نا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کابینہ میں ہی ڈیسائیڈ ہوتی تھی, اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے جب ناانصافی اس حد تک بڑھ گئی کہ ٹاپل ڈاؤن کر دیا گیا گورنمنٹ کو ناجائز طریقے سے, عوام کی لائی ہوئی مینڈیٹ کی گورنمنٹ کو. اور ماضی سے نکل کے اگر آپ آنے والے کل پہ بات کر لیں, جو آج ایک کروشل دن ہے کل کا, وہ یہ ہے کہ اگر جی بی کے عوام کو کے اوپر اسی طرح فارم 47 مسلط کیا گیا. دیکھیں وہ باشعور عوام ہے, 90% تعلیم یافتہ ہیں, شعور والے نوجوانوں کی اکثریت ہے, جس کے سرینا آپ لائن پہ رہنا. سرینا عدنان آپ لائن پہ رہیں, میں آتا ہوں آپ کے پاس, میں آتا ہوں آپ کے پاس. اسلم گوری صاحب, صوبوں کی محرومیاں, میں آتا ہوں آپ کے پاس. اسلم گوری صاحب کے پاس میں آؤں گا. اسلم صاحب, صوبوں کی محرومیاں کوئی نیا سبجیکٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے لے کے وفاقی حکومت سے لے کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی یہ علم ہے, یہ پتہ ہے کہ صوبوں میں محرومیاں تھیں. 18ویں ترمیم نے وہ ختم کی تھی. پھر ایک معاملہ ہے جی, 18ویں ترمیم تو آ گئی, لیکن سب نے اس کی اصل روح پہ توجہ نہیں دی. وہ یو سیز تک اختیارات کو نہیں لے کر گئے, چھوٹے تحصیل اور چھوٹے شہروں کو امپاور نہیں کیا گیا. وہ بجٹ صرف لاہور اور کراچی کے بڑے شہروں کو دیکھا گیا. پھر یہ آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیے, میں اس پہ بڑا حیران ہوں آپ کے اس کوشچن پہ کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کراچی پہ لگایا گیا, کراچی پہ تو لگا کچھ, دوسری طرف آپ ہی تو کہتے ہیں کراچی پہ لگا کچھ نہیں ہے. پھر لاہور میں بھی تو اسی گورنمنٹ میں آ کے مریم نواز نے کچھ لگایا, اس سے پہلے تو لاہور پہ بھی کچھ نہیں لگایا. تو بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا اگر کسی چیز پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو کیا اس چیز کو ختم کر دیا جائے. سوال یہ ہے, کیا بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے, کیا اس کو حقوق سے شروع نہیں کی گئی؟
क्या बलूचिस्तान हकूक से बात शुरू करके उसको किसी कोई और ऑफ नहीं मिल गया? क्या केपीके का आपने फाटा को अपनी मर्जी से शामिल करके पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद ना वहां पर फाटा का पुराना निजाम इस वक्त काम कर रहा है, ना मौजूदा आपका इस मौजूदा सिस्टम और मौजूदा 1973 का आइन का सिस्टम जो वहां काम कर रहा है, वहां कोई कानून नहीं है। तो आप मुल्क के साथ तजर्बे नहीं करें, मुल्क को बचाएं। मैं जमीर साहब ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये आईने पाकिस्तान को हमें बचाना होगा। आइन के साथ पूरा मुल्क खड़ा है। अगर आप आइन के साथ खिलवाड़ करोगे, नया आइन बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त इस आइन पे हर कॉमप्रस्त पार्टी हो, या मजहबी पार्टियां हो, या सेकुलर पार्टियां हो, या अपने आप को जमहूरी कहने वाली पार्टियां हो, सबके सब इस आइन के साथ खड़ी है। इस आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर इस आइन के साथ खिलवाड़ किया तो मामला खराब होगा। मैं दूसरी बात एक और चीज भी बता दूं आपको, जो मौजूदा गवर्नमेंट है जो मियां शहबाज शरीफ की है, और मेरा ख्याल जमीर साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि जब 18वीं तरमीम हुई थी, इनके नुमाइंदे भी तो बैठे हुए थे ना उस वक्त, इनकी मर्जी से हुई है ना, कोई बंदूक की नाली पे तो नहीं करवाई गई। तो मैं समझता हूँ सब जमातों ने बैठ के एक चीज तैयार की थी, तो उसका एहतराम करना चाहिए। फिर आज या बताया जाए कि ये कि उससे खामियां क्या पैदा हुई है, या कौम को बताया जाए कि ये खामियां पैदा हुई है। बल्दियात का इंतखाब अगर पंजाब गवर्नमेंट नहीं करा रही, मुस्लिम लीग नहीं करवा रही, तो उसका कसूर 18वीं तरमीम का क्या है? नहीं तो अगर बल्दियात का तो मुस्लिम लीग की हुकूमत है, अगर पीटीआई अख्तियारात केपीके में बल्दियात के लोगों को नहीं दे रही, तो फिर उसमें 18वीं तरमीम का क्या कसूर है? और अगर ये मसाइल अगर पीपल्स पार्टी के साथ है, अगर ये बलूचिस्तान के साथ है, तो उसमें तरमीम का जो आइन का तो कसूर नहीं है। तो फिर आइन की तब्दीली क्यों? मसला इम्प्लीमेंट का है तो बात इम्प्लीमेंट की करें कि इसको इम्प्लीमेंट होना है तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम भी तो कहते हैं इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसमें तो मेरा ख्याल दो राय नहीं है कि इम्प्लीमेंट में सब एग्री होंगे। तो फिर आपके इल्म में ये भी होगा गौरी साहब कि मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम सख्ती करेंगे और इंडिया डैम बना रहा है, हमने खिते को देखना है, कैनवस को बड़ा करें, सोच को बड़ा करें। और वो फिर कुछ नाकदीन ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो मुशर्रफ वाला निज़ाम लाया जा रहा है, वो नाज़मीन आएंगे, वो शहरों को एम्पावर करेंगे, कुछ होगा और इस पे पॉलिटिकल पार्टियों को आना पड़ेगा। देखें, वो निजाम हुआ है या कोई भी निजाम हो बल्दियात का, हम सब लोग बैठ के तय करेंगे ना, तमाम सियासी जमातें बैठ के तय करेगी ना। वो तो हमारे बाहमी मशवरे से होगा। अगर बाहमी मशवरे से होगा, वो एक परवेज मुशर्रफ के मार्शल्ला का निजाम था ना, वो जमहूरी निजाम तो नहीं आप कह सकते उसको ना। सियासी जमातों ने तो वो निजाम नहीं बनाया था ना, वो निजाम तो परवेज मुशर्रफ के मार्शल्ला ने दिया था ना। तो इस वक्त तो मुल्क में मार्शल्ला तो नहीं है। अगर आप समझते हैं मार्शल्ला है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। अगर मुल्क में मार्शल्ला नहीं है, जमहूरियत है और आप उसमें बैठ के बात हो सकती है, तो मैं समझता हूं अगर निजाम में कोई खराबी है तो उसको भी तो ठीक किया जा सकता है। मकसद वही है कि खराबियों को ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम को खत्म किया जाए। खराबियों को ठीक करने के लिए बैठा जा सकता है, खराबी पे बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि पूरे सिस्टम को डिरेल कर दिया जाए, मैं समझता हूँ ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और आने वाला मुस्तकबिल हमें कभी भी इन लोगों को, हम लोगों को माफ नहीं करेगा जो लोग इस किस्म के इक़दाम बेहतरीन। गौरी साहब आप प्रोग्राम में शामिल ही रहिएगा। सेनेटर साहब, बजट भी, माजी के बजट भी आपकी मदद से हुकूमत वफाकी लाई है और ये बड़ा कोलिशन में हुकूमत रन कर रही है। इस वक्त भी बजट के लिए मुशावरती जो आपके टीमें हैं वो किस हद तक आ गई हैं, बर्फ पिघल गई है? ये बजट में आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा? हमारी तो यही कोशिश है और हमारा अगर आप आज मौजूदा बात करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ, मैं आता हूँ आपके पास, इसके बाद आपके पास आता हूँ, मैं सेनेटर साहब से जरा ले लूँ, आता हूँ। जी जी जी। देखिए, हमारा यही मौक़िफ़ होता है कि अवाम पर जो है वो टैक्सेस का बोझ नहीं डाला जाए। फेडरल गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कम करे और जो ये नुकसानात होते हैं जो है वो लॉस मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, उनको बंद कर दे और आईपीपी के साथ ये बिजली के जो डिस्कोज हैं वो सूबों के हवाले कर दें। 18th अमेंडमेंट में यही है कि ये सूबे चलाएंगे, लेकिन उन्होंने आईपीपी को 1000 जो है तकरीबन जो है वो सब्सिडीज दे रही है फेडरल गवर्नमेंट, और डिस्कोज को जो है वो प्रोविंसेस को नहीं दे रही क्योंकि वो प्रोविंसेस को चलानी है। इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट अगर अपने अखराजात कम करेगी तो आवाम पर जो है वो टैक्सेस का भार कम पड़ेगा। और फेडरल गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस जो है वो रिकवरी की है उसमें भी तकरीबन 1000 बिलियन का जो है डिफिसिट है। वो अपनी जो है नाअहली अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है आवाम पर जो है मुसल्लत करना चाहती है तो हम इसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि भाई लोगों को रोजगार दे दो, लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे दो
اور جو ہے ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشن پر جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ پر عمل ہی نہیں ہوا ہے، اس پر عمل کرو اور اس پر زیادہ عمل کرنے سے ہی عوام کو ریلیف ملے گا اور ملک کی معیشت جو ہے وہ تبدیل ہوگی اور عوام کو رائٹ ملے گا. ریلی اپریشیٹ، بڑا بہترین تجزیہ دیا آپ نے. سرینا صاحبہ اب تو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ مجھے پہلے میں خود بڑا کنفیوز تھا کہ 18ویں ترمیم کے لیے بڑی محنتیں کی گئی تھی اس کے اختیارات میں، اور اب تو لگ رہا ہے آئی فیل کہ سب پولیٹیکل پارٹیاں اس کو محفوظ کرے گی اور امپلیٹیشن پہ زیادہ کام ہوگا. سرینا صاحبہ پی ٹی آئی کا بھی سٹیک ہے، آپ بھی اپنی ویلیو ایڈ کریں گے اس لیجسلیشن میں؟ دیکھیں ہم تو آلریڈی آئین کی سوورنٹی کی، رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کی جو ہے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہے دیکھا جائے تو جو جس طرح کرش کرنے کی ناجائز کوشش کی گئی ہے پی ٹی آئی کو، اس کے باوجود قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے اور عوام کے حقوق کی سیفٹی کے لیے ہم جم کر کھڑے، ڈٹ کر کھڑے، مزاحمت کر رہے ہیں، غیر قانونی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. دیکھیں سب پر پارٹیز پر اس طرح کا دور آتا ہے جو ناجائز فسطائیت بھرا ہوتا ہے، لیکن جس طرح پی ٹی آئی نے اپنا لوہا منوایا ہے نا، وہ قابل تحسین ہے اور خراج تحسین ہے. کون سا لوہا منوایا آپ نے؟ کیسا لوہا منوایا آپ نے؟ آپ نے کئی جی کیا لوہا منوایا بی بی؟ نہیں کیوں نہیں، اس وقت بھی ڈٹ کے کھڑے. اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان میں جا کر دیکھیں کہ کتنی وہاں انٹر نہیں ہونے دے جا رہا. ایک طرف جو ہے سب کو کیمپیننگ، محترمہ پھر آپ اپنی ہسٹری درست کریں. آپ کو پھر شاید جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا یاد نہیں ہے، پھر شاید پیپلز پارٹی کے کوڑے آپ کو یاد نہیں ہیں، پھر شاید عمران خان کی حکومت میں جے یو آئی کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی، آپ کو پھر وہ یاد نہیں ہے. آپ نے میرا جملہ نہیں سنا کہ یہ دور ساری پارٹیوں پر آیا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری پارٹیوں نے فیس کی ہیں یہ چیزیں. میں نے یہ بولا کچھ یعنی بہت ساری نہیں، بٹ لائک انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے، مگر فیس 12 سال پریزیڈنٹ زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں. تاریخ جی پریزیڈنٹ صاحب 12-14 سال جیل میں رہے ہیں بغیر کسی جرم کے. اچھا دیکھیں مجھے بہت ساری حقیقتیں پتہ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس بات پر نہیں کہ جو آپ بات کریں بے نظیر کی شہید کی بات کریں، آپ ذوالفقار علی بھٹو نہیں، آپ نے کہا نا ہم نے بڑا برداشت کیا ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو سب نے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں. نہیں دیکھیں اس طرح نہیں جیل ہو رہی ہے جس طریقے سے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، جو حقوق ہوتے ہیں لکھے ہوئے قانون اور آئین کی میری بات کی بہن جاتی پھر ہے. آپ بھول گئی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی. آپ پھر بھول رہی ہیں ان پر تشدد ہوا. آپ کے قائد پر تشدد نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آج انہیں علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں لے کر جایا جا رہا. چلے میں خود ٹھیک ہے، اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. سرینا محترمہ بی بی آپ ذرا بریک پہ پیر رکھیں نا، ذرا مجھے سوال کرنے دیں. اسلم گوری صاحب سے اسلم گوری صاحب لاسٹ میں کیٹیگوریکلی مجھے بتائیے گا. یہ انصافی ہے، میں آتا ہوں لاسٹ میں کیونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ دوسرے مقررین کے بیچ میں نہیں بولتے، لیکن آپ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں آپ نے ہر دفعہ سنپ کیا ہے، یہ بھی ناانصافی ہے. اچھا میں آتا ہوں، میں نے ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے. بی بی میرے پاس سٹاپ واچ لگی ہوئی ہے. گوری صاحب مجھے یہ سوال آپ کریں تو جواب بھی سننے کا وہ رکھیں نا. ٹھیک ہے اسلم گوری صاحب آپ سے ان سے 1 to 1 کر لیا کریں نا پروگرام. آپ کیوں بیچ میں سب دوسروں کو لے آتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے اسلم گوری صاحب لاسٹ میں مجھے مجبور کیا میری بہن نے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ کے 3 سالہ 3.5 سالہ دور میں مریم نواز بھی تو گرفتار ہوئی تھی نا. اس میں میاں نواز شریف بھی تو گرفتار ہوئے تھے نا، میاں شہباز شریف بھی گرفتار ہوئے تھے نا. فریال تالپور کو اسپتال سے اٹھا کے آپ نے گرفتار کیا تھا نا. ہماری چلتی ہوئی پریس کانفرنس سے آپ نے بند کروائی تھی نا. اس وقت تو آپ فیض یافتہ تھے، وہ بہت اچھا ہو رہا تھا. آج آپ کے ساتھ ہو رہا تو بہت برا ہو رہا ہے. ہمیں یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں حقائق جو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کہیں نہ کہیں مجرم ہیں. کوئی جنرل ضیاء کے ساتھ مل کے مجرم ہے، کوئی جنرل ضیاء کے ساتھ مل کے مجرم ہے، کوئی فیض کے ساتھ مل کے مجرم ہے. یہ سب مجرم ہے. آپ اپنی دیکھیں، ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے، حقائق کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اس طرح سے بات کرنا کہ میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ تو ظلم ہوا باقی ساتھ نہیں ہوا، تو آپ نے جو 3.5 سال میں کہتے ہیں آگے کہ میں فلاں کا میں اسی کروا دوں گا، فلاں کا یہ کر لوں گا. ٹھیک ہے آپ تینوں مہمان میرے لیے قابل عزت ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی امید کے ساتھ میرا مشاہدہ آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.